पार्लर? किस खुशी में पार्लर जाना है? अब तक तो पार्लर वाली घर आती थी ना? वजदान इन सबको जमघटे की सूरत में अपने सर पर खड़ा देख हैरानी से बोला। हाँ, लेकिन एक नया पार्लर खुला है, ट्रेंडिंग है, और वो होम सर्विस नहीं देते ना। वो मासूमियत से कह रही थी। जितनी मासूमियत से कह रही थी इतनी मासूम वो असल में थी नहीं। शरारत और चुलबुलापन इसकी रग रग में भरा था। इतनी खुशी और तैयारी के साथ तुम कभी कॉलेज गई हो वर्षा? वजदान की संजीदगी पर वो दिल ही दिल में आह भर के रह गई। फरहीन, जुनैरा, अमाया और शहमीन ने मदद तलब नजरों से इसे देखा। बातें मनाने को माहिर थी, अब जल्दी मना भी ले। प्लीज लाला, प्लीज। पहली दफा तो कह रहे हैं। पहली दफा? हर हफ्ते कभी पिज्जा पार्टी तो कभी आइसक्रीम। हाँ, लेकिन पार्लर का तो पहली दफा कह रहे हैं ना। और आपको नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? इस घर में आपके अलावा और कौन है जो हमारी बात सुने? आपकी वजह से ही तो हम तालीम। अच्छा, बस बस। देखा हुआ है कितनी संजीदा हो पढ़ाई के लिए। वो इसे घूर कर बोला और उठकर जाने लगा। वर्षा ने इसके दोनों हाथ देखे, गाड़ी की चाबी पकड़ी है कि नहीं, और इसके हाथ में चाबी देखते ही इसने याहू का नारा लगाया और अपने लश्कर समेत इसके पीछे चल दी। चेहरे पर फातिहाना चमक थी। मेरी सर्विस के पैसे तुम लोग ही देना। हैं? हम क्यों? शाह मैंने इसे घूरा। क्यों भला? मैं न होती तो कौन मनाता इस अकड़ूर मगरूर वजदान लाला को? ए, खबरदार हमारे लाला। जुनैरा और अमाया फौरन इस पर चढ़ दौड़ी। मेरा मतलब इस सख्त मिजाज इंसान को। अब लफ्जों का हेर फेर तो समझा करो ना। मैं कौन सा तुम्हारे लाला की बुराई कर रही हूँ? वो फौरन पटरी पर वापस आई थी। अगले पल ही शान से फ्रंट सीट पर बैठी वो खिड़की से चिपकी हुई थी। कैसे नदीदों की तरह पहले ही फ्रंट सीट पर कब्जा कर लेती हो? शामैन इसे घूर कर बोली। जब देखा कि वजदान गाड़ी में सवार हो रहा है, चुप होकर पीछे हो गई। किन अखियों से सपनों के शहजादे जैसे वजदान को देखा और फिर तरीके से बैठ गई। इसी के बराबर में उमाया, जुनैरा और फरहीन बैठी थीं। वजदान लाला, विंडो खोल दूं? इसने इसे देखते पूछा तो वजदान ने नफी में गर्दन हिला दी। वो मुंह बसूरे एसी तेज करने लगी। वजदान ने किन अखियों से इसे देखा। ये लड़की ना कभी खामोश रह सकती थी, ना कभी सुकून से बैठ सकती थी। इसे हर पल किसी न किसी चीज को छेड़ना था, कुछ न कुछ कहना था। म्यूजिक लगा दूं? चुप होकर बैठी रहो लड़की। और तुम्हें कौन कहता है फ्रंट सीट पर आकर बैठने को? मेरा दिल। और कौन? वैसे भी यूं घुस कर सबके साथ नहीं बैठ सकती मैं। मेरा दम घुटता है। वो अपनी बेलगाम जुबान की लगामें थामने को तैयार ही ना थी। वापस लेने आएंगे तो आइसक्रीम भी खिलाइएगा। नई फरमाइश पर वजदान गहरी सांस लेकर रह गया। पीछे चार लड़कियां बैठी हैं। वर्षा, मगर मजाल है किसी की तुम्हारी तरह कैंची जैसी जबान हो। अब चुप करके बैठोगी तो ही मैं गाड़ी चलाऊंगा, वरना गाड़ी मोड़ दूंगा। वो इसे डपट कर बोला तब वो मुंह फुलाकर बैठ गई, जबकि पीछे बैठी वो चारों इसकी खट्टी मीठी बेइज्जती का लुत्फ लिए हंसी दबाए बैठी थी। पार्लर में 4 घंटे लगे थे इन्हें। जाने क्या क्या करवाया। हजारों रुपए उड़ाकर वापसी में निखरी निखरी सी पार्किंग एरिया में खड़ी थी, जब विजदान की सियाह गाड़ी वहां आती दिखाई दी। लो, लाला आ गए, जल्दी आ जाओ। वो सबसे पहली भागती फ्रंट सीट पर आ बैठी। वजदान ने एक गहरी निगाह इस पर डाली। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, जिस पर वजदान ने संजीदगी से निगाहें फेर ली। वो सब पीछे बैठी तो गाड़ी स्टार्ट हुई। आइसक्रीम खिलाएंगे ना? किस खुशी में? हम सबके इतने प्यारे लगने की खुशी में। वो चहक कर बोली तो वजदान ने इसे एक घूरी से नवाजा। दू बदू जवाब देना तो इस पर फर्ज था। फ्रेंच फ्राइज भी। 4 घंटों से भूखे बैठे थे। वजदान की एक और सख्त घूरी आई। घर जाकर खा लेना जो खाना हो। इतने कंजूस हैं, पता नहीं क्या बनेगा इनकी बीवी का।
وہ بڑبڑائی۔ یہ الگ بات تھی کہ بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ گاڑی میں بیٹھے سارے افراد نے بآسانی یہ جملہ سنا تھا۔ وجدان کا چہرہ ایک دم سخت تاثرات میں گھرا، اور یہی پل تھا جب اس کی سٹی گم ہوئی۔ اس کی غصیلی نگاہیں اس کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ لب بیچے گاڑی کے پار جھانکتی رہی یہاں تک کہ گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے پاس رکی۔ وہ اترنے سے پہلے سب سے ان کی پسندیدہ فلیور پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے ورشا سے کچھ نہ پوچھا۔ وہ خود ہی کہتی رہی کہ مجھے بلو بیری چاہیے، لیکن وہ انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری زبان اتنی زیادہ کیوں چلتی ہے ورشا؟ شامی نے اسے لتاڑا۔ تو کیا کروں، ٹیپ لگا کر بیٹھ جاؤں منہ پہ؟ تم لوگ تو ایسے ڈرتے ہو جیسے کہ وہ تو ہمیں کھا ہی جائیں گے، وہ چڑ کر بولی۔ تم چھوٹی ہو، ہم سب سے چھوٹی ہو، لیکن تمہاری باتیں اف توبہ، ہم ڈر کے مارے سانس تک نہیں لے پاتے اس کے سامنے، اور تم ہو کہ بس بولتی ہی چلی جاتی ہو۔ شامی نے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اچھا نا، بس۔ فرحین نے اس کی سائڈ لی۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ سب کو آئس کریم پکڑتے اس نے آخر میں چاکلیٹ فلیور اسے دیا تو وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میں نے بلو بیری کہا تھا، نہیں تھا بلو بیری، اس نے کہتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ آپ جان بوجھ کر میرے لیے پسند کا فلیور نہیں لائے، اس نے ناراضی سے کہتے ایک چمچ لیا۔ وجدان نے کوئی جواب نہ دیا اور سارے راستے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی آئس کریم کپ میں ہی پگھلتی چلی گئی، مگر اس نے دوسرا چمچ نہیں لیا، اور اس حرکت کو وجدان نے بڑے غور سے ذہن نشین کیا تھا۔ وہ سب اندرونی صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ چاروں لڑکیاں، اریب، راحم اور دائم، اپنی اپنی ٹیم بنائے جتنا کھیل رہے تھے، اس سے زیادہ شور مچانے میں لگے ہوئے تھے، اور جو ہی ورشا کی بیٹنگ آئی وہ پرجوشی سے چیختے ہوئے اپنی باری کھیلنے آئی۔ بڑے شاٹ مارتی رہی یہاں تک کہ اچانک بال اوپری منزل کی بالکنی میں جا گری۔ لو جی، ہو گیا ہمارا کام، بال گئی وجدان لالا کی بالکنی میں۔ فرحین نے سر پر ہاتھ مارتے کہا تو سب کا چہرہ اتر گیا۔ تمہیں کہا بھی تھا شاہد آفریدی مت بنو، کیا ضرورت تھی اتنے لمبے شاٹ مارنے کی؟ راحم جو اس کا بھائی تھا چڑھ کر بولا۔ میرے ٹیلنٹ سے جلو مت، میں اور تم سے جلوں گا؟ وہ کہہ کر ہنس دیا۔ کل رات تو بڑے شیخ چلری بن کر آئس کریم لائے تھے، اور اب لڑ رہے ہو مجھ سے؟ کون سا میں خود کے پیسوں سے لایا تھا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ شامین جو وہیں کھڑی تھی اس بات پر بری طرح چونکی۔ دل میں ایک خیال آیا، چھوڑو لڑائی، جاؤ تم سے کوئی جا کر بال لے کے آئے۔ شیر کی کچھار میں کوئی بھی ہاتھ ڈالنے نہیں جائے گا، کسی دوسری بال کا انتظام کرنا پڑے گا، اریب بولا۔ ارے جاؤ ورشا، تم جاؤ، تم سب سے چھوٹی ہو اور وہ ویسے بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ ایک منٹ، مجھے کچھ نہیں کہتے؟ دن میں 26 دفعہ تو مجھے ڈانٹتے ہیں، کہتے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں ہے وہ۔ ان کی دشمن نمبر 1 تو میں ہوں، میں تو نہیں جا رہی ان کے بول دینے والے۔ ویسے بھی انہوں نے کل جان بوجھ کر مجھے میرا فیوریٹ فلیور نہیں لا کر دیا۔ ان سب لڑکیوں سے ان کا فلیور پوچھا، مجھ سے نہیں پوچھا، اور ایسے ہی چلے گئے، اور میرے لیے چاکلیٹ فلیور ہے، جبکہ انہیں پتا ہے میں کبھی بھی چاکلیٹ فلیور نہیں کھاتی۔ وہ اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں ہوگا وہاں تمہارا بلو بیری فلیور، تبھی نہیں لائے ہوں گے، ورنہ رات کو مجھے پیسے کیوں دیتے کہ جا کر تمہارے لیے بلو بیری آئس کریم لے آؤں؟ شامین کا دل اس پل دھڑکنا ہی بھول گیا ہو، جیسے ایسا لگا کسی نے اسے اٹھا کر گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ وہ نظریں بچاتی وہاں سے چلی گئی، کھیل ادھورا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ یوں ہی کھڑی انہیں دیکھ ہی تو رہی تھی، دھیان تو سارے اس دشمن جاں پر ہوتا ہے جو نہ اسے نظر بھی بھر کر دیکھتا ہے، نہ اس پر یوں مہربان ہوا کرتا ہے۔ باہر وہ سب ہنوز بال کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ آخری بال تھی، اگر کھیلنا ہے تو بال لانی پڑے گی ورشا۔ اچھا ٹھیک ہے منحوس ہو، جا رہی ہوں، لیکن اگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نا تو وہیں سے کود کر خودکشی کر لوں گی، الزام تم سب پر آئے گا۔ یہ لو، اتنی سی اونچائی سے تم صرف بے ہوش ہی ہوگی، ہاں ہو سکتا ہے ایک ہاتھ ہڈی ٹوٹ جائے۔ دائم ہنس رہا تھا، وہ برے برے منہ بناتی اندر کی طرف چلی آئی۔
وجدان ہائی کورٹ میں وکیل تھا، 3 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا، مگر وہ باپ کے کاروبار کو چھوڑ کر وکالت کی طرف گیا تھا۔ وہ اکلوتا تھا۔ اس کی 2 بہنیں فرحین اور زنیرہ تھیں۔ وہ بڑے بھائی مرسلین کے بچے تھے، جبکہ راہم اور ورشا 2 بہن بھائی تھے، جو سب سے چھوٹے بھائی ارحم کے بچے تھے۔ شامین، اریب اور دائم منجلے خبیب کے بچے تھے۔ وہ دبے دبے قدموں سے چلتی اوپر آئی۔ سامنے ہی سے سمینہ تائی آتی دکھائی دی۔ کیا شور شرابہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے نیچے؟ تائی امی، ہفتہ ہے نا، اسی لیے۔ ہفتہ ہے تو ہمارا سکون غارت کر دو تم لوگ۔ اتنے بڑے بڑے گدھے ہو گئے ہو، لیکن خاندان میں عقل کا سکہ وجدان پر آ کر ہی رک گیا تھا۔ وہ ان کے بات پر دانت نکالتی سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی، پھر رک کر پلٹی اور دیکھا کہ تائی امی گئی یا ابھی تک یہی ہیں، لیکن وہ جا چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پتا نہیں کیا کیا پڑتی وجدان کے کمرے کے باہر رکی اور ہلکا سا زور دے کر دیکھا کہ دروازہ لاک تو نہیں۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا بالکنی کی طرف آئی۔ ابھی وہ بال ڈھونڈ کر واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ یک دم چونکی، سہم کر وہیں زور سے آنکھیں میچ کر بیڈ کے کنارے چھپ کر بیٹھ گئی۔ وجدان اپنے بال سکھاتا باہر آیا۔ جسم پر کپڑوں کے نام پر صرف ایک ٹراؤزر تھا۔ ٹھنڈ محسوس ہونے پر اے سی بند کرنے کی خاطر وہ بیڈ کی اس طرف آیا تو اسے یوں چھپے دیکھ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کی سخت آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ جیسے ہی نگاہ اس کے آدھے ننگے جسم پر پڑی، وہ ہلکی سی چیخ مار دی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وجدان لالا، میں بال لینے آئی تھی۔ ایسے کیسے بغیر اجازت تم کسی کے کمرے میں گھس سکتی ہو؟ وہ بری طرح تپا ہوا تھا۔ بال لینے آئی تھی، اسے غصے میں آتے دیکھ منمنائی۔ بال لینے آئی تھی؟ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری بال! آج کے بعد میں نہ دیکھوں تمہیں ایسے کسی کے بھی کمرے میں۔ وہ اسے جھڑک کر اشارے سے باہر جانے کا کہنے لگا تو وہ روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ وجدان وہیں غصے پہ بھرا کھڑا تھا۔ کہیں بھی منہ اٹھا کر چل پڑتی ہے، بیوقوف! بڑبڑاتے ہوئے شرٹ پہنتے اس کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لان میں کھڑا ان سب کے کلاس لے رہا تھا۔ تم میں سے کس کس نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لی ہے؟ لیکن وہ تو منڈے کو ہے۔ منڈے کو ہے تو کیا اسی دن بیٹھ کر کرو گے؟ وہ اریب پر بگڑا۔ سب کے سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ اور تم؟ اس نے ورشا کی طرف اشارہ کیا تو اس نے خفا خفا سی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں جو میں نے حساب کی 6 ایکسرسائز دی تھی، کیا بنا ان کا؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بات پر وجدان کا موڈ مزید بگڑا۔ تم لوگ آج کے بعد مجھے یہاں تو کیا کہیں بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے نا تو سب کے پاکٹ منی بند، موبائل سب کے چھین لوں گا۔ وہ وہیں کھڑا ان سب کو ڈانٹ رہا تھا۔ کچھ دور اپنی کھڑکی کے پردے کی اوٹ میں کھڑی شامین قربان ہونے والی نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا انداز تھا اس کا، کتنا روب تھا اس کا سب پر۔ مجال ہے کوئی اس کی کہیں بات پر اعتراض اٹھائے۔ ڈانٹ کھانے والے کسی بھی لڑکے لڑکی کے ماں باپ بھی کبھی اس سے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ ان کے بچوں پر اتنی سختی کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کی بدولت وہ ذرا سہم کر حدود میں رہتے تھے۔ امی، یہ وجدان لالا کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ قسم سے مجھے تو بس ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ سب سے بڑی دشمن میں ہوں۔ مجھے 6 ایکسرسائز دی ہیں کرنے کو، کیسے کروں گی اتنی ساری؟ اتنی مشکل۔ وہ روشنی صورت بنائے اپنی کاپی پر بے سروپا تصویریں بنا رہی تھی۔ ارے تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہتا ہے۔ ایسی بھلائی نہیں چاہیے مجھے امی، مجھے تو لگتا ہے جیسے میں کسی جیل میں کہہ دوں اور وہ جیلر ہے۔ اس کی بات پر نسیمہ بیگم بے اختیار ہنس دیں۔ چلو پھر تم دعا کرو کہ اس کی شادی ہو جائے جلدی، آنے والی آئے گی نا تو پھر سارا دھیان اسی پر رہے گا، تم لوگوں کو پوچھے گا بھی نہیں۔ وہ بولی تو اس کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وجدان لالا کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دینا تاکہ اس کی خوبصورتی میں ہی گھوم رہے اور ہماری طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے۔ وہ بڑی خوشی و خضوع سے دعا مانگ رہی تھی۔
جب سمینہ تائی اندر داخل ہوئی۔ یہ کس کے لیے اتنے دل سے دعا مانگ رہی ہے؟ آپ کی لاڈلے شہزادے کے لیے تائی جان۔ وہ اتنی خوشی دلی سے بولی کہ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ وہ شادی کے لیے نہیں مانتا، تو میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ مان جائے اور ایک بہت پیاری سی لڑکی ان کو ملے۔ اور یہ نیک خیال کیسے آیا تمہیں اس کے لیے دعا کرنے کا؟ اور کیسے آئے گا؟ محترمہ بیزار ہے وجدان کی ڈانٹ ڈپٹ سے۔ اگلی بات پر ورشا یکدم شرمندہ ہوئی، سب سے نکمی لڑکی جو ٹھہری اس گھر کی۔ وہ بولی تو ورشا لب بھیج کر امی کو گھورتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ایک تو امی کو ہر بات اپنی بہن کو ضرور بتانی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل رہی تھی، پیر پٹکنے کے انداز میں تیز تیز چل رہی تھی۔ کیا گناہ کر دیا ہے زمین نے؟ وجدان کی آواز مسکراتی ہوئی تھی یا مذاق اڑاتی ہوئی، وہ سمجھ نہ سکی۔ پلٹ کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہلکی بھوری خفا خفا سی آنکھیں دیکھ وجدان نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکی تھی۔ اچھا، تمہارے پیروں کے نیچے ہے اس لیے غصہ ہو؟ نہیں، وہ یکدم تیزی سے بولی۔ حساب کا کام کر لیا؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ پلیز میرا آرٹس کروا دیں۔ سائنس پڑھ کر کون سا میں نے سائنسدان بننا ہے؟ وہ فوراً سے دوڑ کر اس کی منت کرنے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ذرا جو اس کا موڈ بہتر نظر آتا وہ پٹری سے اتر آتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اتنی تیزی سے زبان چلاتی ہو، ایسا دماغ نہیں چلا سکتی؟ نہیں، دماغ چلانے میں محنت لگتی ہے۔ وجدان سے لب پیچھے دیکھا گیا۔ اس پر مصنوعی غصہ کر کے وہ تھک چکا تھا، اور اصل میں غصہ کم ہی آتا تھا۔ وہ اپنی ان شرارتی آنکھوں میں یہ جھوٹی معصومیت بھر کر بھی کتنی معصوم اور دل کے قریب لگتی تھی۔ اس کا بندوبست ہی جلد کرتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تو وہ یکدم پرجوش ہوئی۔ مطلب میں اب آرٹس کی اسٹوڈنٹ؟ ایسا نہیں کہا میں نے، جا کر ہوم ورک کرو۔ شہادت کی انگلی دکھا کر اسے گھورتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اترا، منہ لیے وہاں بیٹھ گئی، بیچ راہداری میں پیر پسارے سر پر ہاتھ رکھے۔ یا اللہ، تھوڑی دیر پہلے جو خوبصورت دلہن والی دعا کی تھی نا میں نے، اس کھڑوس کے لیے واپس لیتی ہوں۔ اسے چڑیل جیسی دلہن دینا جو اس کا خون چوستی رہے سارا دن۔ یہاں بیٹھی کیا بڑبڑا رہی ہو ایسے؟ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں شامین، اٹھتے ہوئے بولی۔ ایسے ہٹلر کزن کس کے ہوتے ہیں بھلا؟ تمہاری بھلائی؟ او او، اب تم بھی نہ شروع ہو جانا۔ میری بھلائی کا ٹھیکہ تو سارے زمانے نے لے رکھا ہے۔ ارے کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ منہ بنا کر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ شامین وہیں کھڑی ہنستی۔ کیسے پاگل اور بیوقوف ہو، تمہیں تو اپنے نصیب پر خوش ہونا چاہیے۔ چلو تمہارے مزاج کے بہانے ہی صحیح، اس کی توجہ تو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بڑبڑائی اور ٹھنڈی آہ بھری، مجھے تو آنکھ بھر کر دیکھتا تک نہیں۔ حسرت سے کہتی وہ پلٹ گئی۔ وہ کچن میں جا کر اپنے لیے شربت بنا کر واپس لائی۔ راستے میں گھونٹ گھونٹ بھرتی وہ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اچانک ہی وجدان کا کہا جملہ یاد آیا۔ اس نے ہوم ورک کا کہا تھا، لیکن میں کیوں کروں جب سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ وہ خود کو تسلی دیتی ماں کے کمرے کے پاس سے گزرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب اس کے قدم منجمد ہوئے تو بس پھر بسم اللہ کرتے ہیں وجدان کے لیے، فی الحال نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی۔ وہ بس اتنا ہی سن کر الٹے قدموں خوشی سے چھلانگے لگاتے واپس پلٹی، فرحین اور زنیرہ کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کے انداز میں عجیب سے خوشی اور مستی تھی۔ وہ ہرنی کی طرح قلانچے بھرتی سیدھا سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی۔ او بلے بلے، او شاوا شاوا، مبارک ہو وجدان لالا، آپ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اس مہینے نکاح ہوگا آپ کا۔ وہ کمرے میں بیٹھا اپنی بہن کو پڑھا رہا تھا جب ورشا خوشی سے کہتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وجدان نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا، جبکہ وجدان کی چھوٹی بہن افسوس سے اپنی معصوم کزن کو دیکھنے لگی، جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وجدان کا نکاح اسی سے ہونے والا تھا۔ تمہیں یہ معلوم ہے وجدان بھیا کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ وہ بولنے لگی تھی، وجدان کے اشارے پر لب بھیج گئی۔ ہوگی کوئی بد نصیب، میرا مطلب خوش نصیب۔ اس نے فوراً جملہ درست کیا تھا۔ اسے یقین تھا شادی کے بعد وجدان اپنی بیوی میں مصروف ہو کر انہیں بخش دے گا۔ وجدان اسے دیکھے گیا اور پھر سر جھٹک کر بہن کو پڑھنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکلا۔
کمرے سے نکلتے ہی اس کے لبوں پر نادیدہ سی مسکان اتری تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، کاشی سے تیار ہوں گی میں۔ آؤ زنیرا، ہم اپنا لک تو امیجن کریں کہ کون سا کلر، کیسی جویلری، کیسے سینڈل وغیرہ ہوں گے۔ لیکن میں پہلے ہی بتا دوں تمہیں، میں تم سے کسی کے ساتھ میچنگ نہیں کروں گی۔ وہ اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتی وہاں بیٹھی۔ ویسے یہ باقی سب کہاں ہیں؟ صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے نکاح میں، کتنی تیاریاں ہوں گی؟ وہ خود ہی پرجوشی سے بولی جا رہی تھی۔ لیکن ایک منٹ، لڑکی کون ہے؟ جاننے والوں میں سے ہے یا اسی گھر سے ہے؟ اسی گھر سے؟ شامین، سچ بتاؤ، ہم سب میں بڑی وہی ہے اور لالا کے جوڑ کی بھی ہے۔ اس کی بات پر زنیرہ ہنس دی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ بتاؤ نا۔ وہ اس کی سنسنی پھیلاتی ہنسی پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ بدنصیب بقول تمہارے، تم ہی ہو ورشا، وجدان لالا کا نکاح تم سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بات سن کر ایک پل کو چونکی، پھر سر جھٹک کر ہنسی۔ ایسے خوفناک مذاق نہ کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ لالا نے خود کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس جملے پر نہ صرف ورشا ساکت ہوئی تھی بلکہ دروازے سے اندر داخل ہوتی شامین کا چہرہ بھی سفید پڑا تھا۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ یہی مطلب ہے بہن، تم ہماری بھابھی بننے والی ہو اسی مہینے۔ لیکن میں تم سب سے چھوٹی ہوں۔ شامین بھی تو ہے، وہ تو لالا سے صرف 3 سال چھوٹی ہے، میں تو 8 سال چھوٹی ہوں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ شامین نہ صحیح، امایہ بھی تو ہے، وہ بھی لالا سے صرف 4 سال چھوٹی ہے۔ میں کیوں بھائی؟ وہ وہیں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شامین بت بنی کھڑی تھی۔ اب یہ تم جانو اور لالا جانے، جا کر کہہ دو ان سے کہ تم راضی نہیں ہو۔ زنیرہ نے مزے سے کہا تو اسی پل فرحین اور امایہ بھی اچھلتی کودتی اندر داخل ہوئی۔ خضر ہاؤس میں اڑتی اڑتی خبریں چل رہی ہیں۔ مبارک ہو بھائی۔ بھاڑ میں جاؤ، مبارک سمیت اپنی، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ منہ بناتی وہاں سے باہر نکلی تو دل بری طرح لرز رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے راہداری میں چپ چاپ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کیا وجدان لالا نے؟ خود اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو ان کی دشمن نمبر 1 ہوں۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتی اپنے پورشن میں آئی اور سیدھا ماں کے کمرے کی اور بڑھ گئی۔ امی، امی، کدھر ہیں آپ؟ کمرے میں جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ پھر رک کر انتظار کیا کہ شاید واش روم میں ہو۔ کچھ دیر بیٹھی مگر ماں کا کچھ اتا پتا نہ مل سکا تو کمرے سے نکل آئی۔ واپسی پر وہ دوبارہ دوسرے پورشن کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے وجدان دکھائی دیا۔ کیا کرے، جا کر بات کرے اس سے؟ ہاں کرنی تو پڑے گی، کہیں وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہے۔ بات سنے وجدان لالا، اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ جو باہر کی طرف جا رہا تھا اس کی پکار پر رکا، پلٹ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی، اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی جیسے اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو، اور اسے اثنا میں اس کا پیر دوپٹے میں آیا اور خود کو سنبھالتی اس سے پہلے ہی سیڑھیوں پر منہ کے بل گرتی نیچے جانے لگی۔ ارے ورشا! وجدان دہل کر اس کی طرف دوڑا، بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اس نے اس کی گلاٹیاں کھاتے وجود کو آدھی سیڑھیوں پر ہی تھام لیا۔ وہ آدھ موئی سی کراہتی ذرا سی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ورشا، ورشا تم ٹھیک ہو؟ وجدان نے اس کے سر کو ٹٹولا۔ کہیں سے خون تو نہیں نکل رہا تھا؟ اسی پل اس کو سر کے پیچھے کچھ تر محسوس ہوا، وہاں سے خون رس رہا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہتی وہ اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ وجدان ایک پل کو ساکت سا اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سب کو آواز دیتے اسے بازوؤں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا، چہرے سے پریشانی صاف چھلکتی تھی۔ قریب ہی سمینہ تائی اور نسیمہ خاتون بھی وہیں قریب بیٹھی تھیں اور آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ درد اپنی جگہ، فریکچر زدہ پیر اپنی جگہ، مگر وہ شرمندگی اپنی جگہ جو اس نے اس کے بازوؤں میں جھولتے آخری جملہ ادا کیا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، سر کی چوٹ بھی اتنی گہری نہ تھی، مگر وہ جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھول رہی تھی کہ قریب ہی وہ بیٹھا تھا، نگاہیں اسی کے چہرے پر جمائے۔ جانتا تھا جاگ رہی ہے، ساری باتیں سن رہی ہے، لرزتی پلکیں اس کی ساری پول کھول رہی تھیں۔ وہ پریشانی میں بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔
شاید اس نے ہمارے رشتے کا اسٹریس لے لیا ہے امی، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا، نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ لو، یہ کیسی بات ہوئی؟ اس میں اسٹریس لینے کی کیا بات ہے بھلا؟ نسیمہ چاچی حیرت میں مبتلا ہوئی۔ ڈرتی ہے نا مجھ سے؟ وہ اسی کو دیکھتے ہی کہہ رہا تھا۔ اسی پل اس نے ذرا ذرا سی آنکھیں کھول کر اسی طرف دیکھا تو اس کی چوری پکڑی گئی۔ نگاہیں آپس میں ملی اور اس نے فوراً سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ وجدان نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ وہ جتنی دیر وہاں رہا اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تھوڑی دیر بعد اسفند چچا آئے تو وجدان خود ہی اٹھ کر وہاں سے باہر آ گیا۔ اگلے دن شام کو اسے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ گھر پہنچ کر بھی اس سے چھپتی رہی۔ کمرے میں تمام لوگ ملنے آئے، سب سے ملی، مگر جو ہی اس کے آنے کی خبر ملتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگتی۔ اوف، میں نے کیوں کیا ایسا؟ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرے میں دستک دے رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی کھڑکی کے پاس سے گزر کر اسے کمرے کے سامنے آتے دیکھ چکی تھی، سوتی بنی رہی، کوئی جواب ہی نہ دیا۔ اور پیر کا فریکچر بہتر ہونے میں یوں ہفتہ 10 دن لگے۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ نہا دھو کر ہلکا پھلکا تیار ہوئے اتنے دن بعد وہ تازہ ہوا لینے لان میں آئی تو سب سے پہلا انسان جو اسے نظر آیا وہ وہی تھا۔ اس کا دل کیا وہ کیسے بھی کر کے یہاں سے غائب ہو جائے۔ تم تو ایسے ناراض ہو گئی ہو جیسے تمہیں میں نے سیڑھیوں سے پھینکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سبھی چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور وہ لب بھیجتے اسے دیکھنے لگی، وہی مخصوص انداز جو وجدان کا دل چرا بیٹھا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ سوالیہ انداز میں آئیبرو اچکائے۔ کوئی بات نہیں، وہ انگلیوں کو دیکھتے بولی۔ گرنے کے بعد تمہاری زبان کو بریک نہیں لگ گیا؟ یا پھر پڑھائی سے بچنے کا کوئی نیا بہانہ؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میری زبان کو بریک لگا ہے، بس مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ وہ فوراً سے صفائی پیش کرنے لگی۔ اس کی جھٹ پٹ جملے پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ مجھ سے شرم؟ میری تو قسمت جاگ گئی پھر۔ چلو، کچھ تو آیا مجھ سے، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ اسے نہ گھورنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا اس کا ننھا سا دماغ پھر گرم ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے یوں کہا کہ تم شادی نہیں کرو گی مجھ سے؟ اس کے سوال پر ورشا کی تھوڑی گردن سی جا لگی۔ وہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی۔ ایسے ہی؟ وہ اس کے جواب پر بونچکا رہ گئی۔ دیکھو نا، اب جو تمہاری حرکتیں ہیں، کسی اور گھر میں کیسے گزارا کرو گی؟ تمہاری آسانی کے لیے بس سوچا تم سے شادی کر لوں۔ وہ منہ کھولے خفگی اور ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرورت نہیں ہے ایسے مجھ سے شادی کرنے کی۔ وہ غصے سے اٹھنے لگی۔ ارے، یہ وجہ پسند نہیں آئی؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ رکو، بات سنو۔ وہ اس کی پکار پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، وہی انداز، وہی آنکھیں۔ وجدان کا دل بری طرح دھڑکا۔ تم سے شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری آنکھیں اچھی لگتی ہیں، اور چاہتا ہوں میرے بچے خوبصورت ہوں، اس لیے۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی، پھر آنکھیں حیرانی سے پھیلے، اگلے پل چہرے پر سرخی پھیلی، اور وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ استغفار، استغفار، کیسے چھچورے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیسے کہہ دیا، توبہ توبہ۔ یہ تم کدھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جا رہی ہو اچانک؟ گناہوں کے کفارے کا خیال کیسے آ گیا؟ زنیرہ اسے یوں دیکھ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، جا کر اپنے بھائی کو دیکھو۔ گری میں ہوں، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے۔ وہ چڑھ کر کہتی آگے بڑھی تو زنیرہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑائی اور پھر کاندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ مزاج بہتر لگتا تھا۔ نیچے لان میں وہ گھر کے تمام فرد بیٹھے دکھائی دیتے، کچھ کرسیوں پر تو کچھ بینچوں پر بیٹھے تھے۔ چچا، چچیاں، لڑکے، لڑکیاں، خوش گپیوں کا دور خوب چل رہا تھا۔ جب دفعتاً اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹا تو سامنے شامین کو کھڑا پایا۔ شامین، خیریت ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ بکس تھی، یقیناً پڑھائی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی ہوگی۔
کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ زیادہ ہے؟ وہ اس کے قریب آیا اور نوٹ بک ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگا۔ وہ ان سب سے پڑھائی میں بہت بہتر تھی۔ اس پر کبھی اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ چلو میں سمجھا دوں گا۔ وہ اتنا ہی بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ چہرے پر معصومیت سجاتی اسی کے کمرے میں جا بیٹھی۔ وہ جذب ہوا۔ یہ والی اور یہ والی۔ وہ اب نوٹ بک پر انگلی رکھے کہہ رہی تھی۔ ناچار وہ قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے سمجھانے لگا۔ وہ بے دھیانی سے نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی کیونکہ کچھ بھی ایسا نہ تھا جو اسے سمجھ نہ آیا ہو۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس سے توجہ چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، ورشا نہیں۔ اس نے کیا سوچ کر ورشا کو چن لیا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے خاموش جذبات اسے دکھائی کیوں نہ دیے۔ کیا سوچ رہی ہو شامین؟ میں تم سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کی بے دہانی پر آخر تنگ آ کر کہنے لگا۔ آپ نے ورشا کو کیوں چنا؟ سوال بڑا ہی عجیب تھا مگر بے اختیار لبوں سے پھسلا تھا۔ وہ ایک دم رک کر اسے دیکھے گیا۔ یہ تمہارے کرنے کی بات ہے؟ وہ اگلے پل ہی ناگواری سے کہنے لگا۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف پوچھ ہی تو رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وجدان یکدم ہی الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ رو کیوں رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ آپ نے میرے جذبات نظر انداز کیے ہمیشہ۔ جانتے تھے آپ، مجھے معلوم ہے آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے ٹھکرا کر ورشا کو چنا، جو آپ کو پسند تو کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ بس شامین، پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں دکھائی دیا۔ شامین اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ واہ، بہت اچھے، لیکن ایک بات میری جان کھول کر کان کھول کر سن لیں، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ شامین سنبھالو خود کو، کیوں چلا رہی ہو؟ اس کی پل پل بلند ہوتی آواز پر وجدان یکدم ہی پریشان ہوا تھا۔ آواز نیچے جا رہی ہوگی یہ سوچ کر وہ عجیب مشکل میں پھنسا تھا۔ میں چلا رہی ہوں اور آپ نے جو میرا دل توڑا ہے اس کا کیا؟ میں نے تمہارا دل کیسے توڑا؟ کیا کہہ رہی ہو اپنی طرف سے؟ آپ نے ہی توڑا ہے اپنی جدائی سے۔ بہتر، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ رہا تھا مگر وہ وہیں کھڑی جانے کیا کیا کہتی رہی۔ ہسٹریائی انداز میں چیختے اس نے کچھ لمحوں میں ہی وہاں سب کو جمع کر لیا۔ وجدان چہرے پر اسپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ سب شامین کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ اپنی ماں شرمین کے بازوؤں میں جھول گئی۔ یہ سب کیا تھا وجدان؟ ماں کے عجیب سوال پر وہ انہیں الجھن بھرے انداز میں تکتا ہی رہ گیا۔ میں کیسے کچھ کہوں کہ کیا تھا؟ وہ یہاں پڑھائی کے بہانے آئی اور عجیب باتیں کرنے لگی، جیسے میں نے جانے کتنے وعدوں پر ٹال رکھا ہو اسے۔ میں نے سب کو بہنوں کی طرح ہی ہمیشہ سے دیکھا اور سوچا ہے۔ ورشا کی بات الگ ہے، وہ جیسے ہی پسند آئی کہہ دیا آپ سے۔ وہ کچھ غصے میں بھی تھا۔ اچھا تم غصہ تھوک دو، عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تمہاری چاچی سے بھی جا کر بات کرنی ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ خیر، گھر میں سبھی عجیب حالات کا شکار ہیں کل رات سے۔ تم چاہو تو نہیں امی، ایک بیوقوف اور خود غرض لڑکی کے لیے میں اپنا فیصلہ کیوں بدلوں؟ میں اسے پسند نہیں کرتا اس لحاظ سے۔ جا کر آپ چاچی سے بات کریں کہ اس واقعے سے کچھ بھی اثر نہ لیں۔ وہ صاف کھرے انداز میں انہیں باور کروا رہا تھا۔ تمہارے ابا سے بھی کہہ دیں۔ وہ ہاتھ جھلا کر کہتا رخ مڑ گیا۔ سمینہ تائی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ تم تو انہیں پسند نہیں کرتی ورشا، منع کیوں نہیں کر دیتی؟ دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے شامین کی۔ امیہ اس کی طرف دیکھ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جو اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی اس بات پر یک ٹک امیہ کو دیکھنے لگی۔ پرسوں کے بعد سے وہ آج پتہ نہیں کیسے ہمت کر کے وہاں آ گئی تھی، مگر پہلی بات ہی ایسی کر گئی وہ اپنی آمد پر پچھتانے لگی۔ شامین آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ کیا وجدان تم سے کسی تعلق میں تھے؟ وہ براہ راست شامین سے پوچھ رہی تھی۔ تعلق تو دل کا ہوتا ہے نا ورشا، جب تم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا تب سے میں اسے چاہتی ہوں۔ میں 13 سال کی تھی تب سے مجھے وہ پسند ہے ورشا، اور اس نے ایک بار بھی میرے جذبات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ایک بار بھی میری طرف اس طرح نہیں دیکھا۔ کیا میری محبت اتنی بے مول تھی کہ اسے دکھائی ہی نہیں دی؟
میرا وجود اتنا سستا تھا کہ اس کی نظروں میں ٹھہر ہی نہ سکا۔ وہ سامنے خلا کو گھور کر کہہ رہی تھی، سوگواری اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ ورشا بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ گئی۔ تم نے اگر کبھی مجھے اپنی بہن یا دوست سمجھا ہے تو وجدان سے نکاح مت کرو ورشا، اس پر صرف میرا حق ہے۔ ان الفاظ نے ورشا کے قدموں کو ساخت کیا تھا۔ وہ کئی پل وہاں سے ہل نہ سکی مگر پھر خاموشی سے نکل آئی۔ وہ سر جھکائے ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ امی، میں وجدان سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے ان سے نظریں چراتے کہا تو دل عجیب ششوپنج میں مبتلا ہوا تھا۔ نسیمہ چاچی نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی بیوقوف بیٹی کو دیکھا۔ اور یہ پٹی تمہیں کس نے پڑھائی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کسی نے بھی نہیں امی، بس میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میرا اور وجدان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو پھر وجدان لالا سے وجدان کب اور کیسے ہوا؟ وہ ترشی سے پوچھ رہی تھی اور سامنے کھڑی ورشا کے قدم ڈگمگائے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ یہ شامین کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وجدان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ورشا۔ وہ تلخ ہونے لگی۔ وجدان سے بہتر کون ہو سکتا ہے بھلا اس کے لیے؟ لیکن شامین تو اسے پسند کرتی ہے نا؟ آج سے نہیں، کئی سالوں سے۔ میں نہیں چاہتی میری سہیلیوں جیسی بہن کے لیے بھی دشمنوں والا کام کروں۔ یہ نصیب کے کھیل ہوتے ہیں ورشا۔ وجدان نے خود اپنے منہ سے تمہاری خواہش کی ہے۔ شامین کے یک طرفہ جذبے وجدان کا یا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امی، یہ فضول سوچ کو ذہن سے نکالو اور آئندہ یہ بات زبان سے مت نکالنا۔ یقیناً تم سے شامین نے یہ کہا ہے۔ تمہیں اس سے کہنا تھا کہ رشتے زبردستی کا سودا نہیں ہوتے اور محبت نصیب سے ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ورشا وہیں کھڑی دیواروں کو گھورتی رہی۔ وہ پورے ایک ہفتے سے اسے نہیں دیکھ سکا تھا، جانے کہاں جا چکی تھی، کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اس کی ایک جھلک کے لیے بےتاب تھا۔ اسے ماں کی زبانی اس کے موقف کا بھی علم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ کئی چکر گھر میں لگا چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں دکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسی شام وہ لان میں ہی بیٹھا کافی کے کپ انڈیلتا رہا اور پھر اسے وہ دکھائی دے گئی۔ اترا چہرہ لیے سستی سے بیرونی گیٹ کی سیڑھیاں اترتی وہ چبوترے پر سی ہوتی پیچھے باغ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سادہ سوٹ پہنے، بال پونی میں مقید کیے، وہ عام سے حلے میں بھی وجدان کی دل راحت دے گئی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پیدا کیے بغیر وہ اس کے پیچھے آیا۔ اب وہ پچھلے باغ کے بیرونی دیوار کے ساتھ چلتی اپنے قدموں کو گھور رہی تھی۔ ادھر وجدان نے اسے پکارا، وہ یک دل کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اسے دیکھا، چونکی، آنکھوں میں کچھ جذبے اترے اور اگلے پل ہی انجان بنتے آگے جانے لگی۔ مگر اس پل وجدان نے اس کا بازو پکڑے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ بری طرح سہمی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا، جبکہ وہ سر اٹھائے اسے عجیب نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ تم نے رشتے سے انکار کیا ہے؟ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کیا ہے؟ جی کڑا کر جواب دیا۔ اب کے سر جھکا ہوا تھا۔ وجدان کی تیوری چڑھی۔ وجہ؟ ہنوز سنجیدہ لہجہ اپنائے رکھا۔ آپ شامین سے کر لیں۔ وجدان کے تاثرات بدلے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا مگر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، آپ شامین سے شادی کر لیں وجدان۔ اس نے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے بری دقت سے کہا تھا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ وجدان کا لہجہ دھیما ہوا۔ دو قدم پیچھے ہٹا تو ورشا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں۔ اس کا لہجہ کپ کپ آیا۔ وجدان کے لب بھیج گئے۔ وجہ؟ کیا پڑھائی کے لیے سختی کرتا ہوں اس لیے؟ اس کے سادگی سے کیے سوال پر ورشا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی نگاہیں وجدان کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگر سختی کرنا چھوڑ دوں؟ انداز مزید دھیما ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھوٹ بجھ رہی تھی۔ تو بھی میں آپ کو پسند نہیں کر پاؤں گی، وہ اٹک اٹک کر بولی، لمحوں کا جملہ جیسے وہ صدیوں میں بول پائی۔ وجدان نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔
وہ آہستگی سے کہتا پلٹ گیا۔ اس کی بھاری قدموں کی چھاپ دور جا رہی تھی اور ورشا کا دل اس کے قدموں سے لپٹ سا گیا تھا، جیسے وہ اس کے جاتے ہی وہیں بیٹھ گئی اور آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ وجدان تو اسے کبھی پسند نہیں تھا، پھر یہ دل کیوں اتنا تڑپ رہا ہے؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے سامنے پھیلے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بلک بلک کر رونے لگی۔ اس دن کے بعد سے گھر میں نکاح کا ذکر ختم ہو گیا۔ تیاریاں جیسے رک سی گئیں۔ وجدان صبح ہونے سے پہلے نکلتا تو رات کو اندھیرے میں لوٹتا۔ چھٹی کے دن بھی اپنے پورشن سے نہ نکلتا۔ کون کیا پڑھ رہا ہے، کس کے کتنے نمبر آ رہے ہیں، کون فیل ہو رہا ہے، وجدان نے جیسے اپنا ہاتھ ہی ان سے کھینچ لیا تھا۔ اپنی بہنوں کو وہ اپنے پورشن میں پڑھا لیتا تھا۔ لڑکوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا تو اس کے کمرے میں چلے جاتے۔ شامین کا بخار اترا تو اگلے دن ہی وہ چلتی پھرتی نارمل دکھائی دی، جیسے اس روز کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان سب میں جس کے چہرے کی رونق ختم ہوئی تھی وہ ورشا تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی ورشا ہے جس کی زبان کے جوہر گھر کے ایک ایک کونے میں گونجتے تھے۔ وہ کسی بے جان لاشے کی مانند اپنے وجود کو ادھر سے ادھر کھینچتی رہتی تھی۔ اس کا دل ہر پل وجدان کے وجود میں کھویا رہتا۔ اس کی آہٹ، اس کا جانا آنا ہر پل اس کی خبر رکھتی تھی۔ جس وقت وہ جاتا اس وقت وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی سے دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ اس کی گاڑی گھر کے احاطے سے نکل جائے۔ رات کو جتنی دیر وہ باہر رہتا وہ کھڑکی پر کھڑی اس کی منتظر رہتی، اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا وہ کھڑکی سے ہٹ جاتی۔ کالج کے ناغے اب قصہ ماضی ہو چکے تھے۔ پڑھائی کی چوری سے بھی دل اٹھ گیا تھا۔ جتنا وقت ملتا پڑھائی میں صرف کر دیتی۔ امتحانات سر پر تھے اور وہ پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ شرارتیں، مستیاں، آوارہ گردیاں جیسے کبھی اس نے کی ہی نہ تھیں۔ اس کا بدلاؤ سب کے لیے حیران کن تھا، اور یہ خبر وجدان کو بھی تھی کہ ورشا وہ ورشا نہیں رہی تھی جس پر دل ہارا تھا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا کہ دل سے اتر گئی ہو۔ بس اس نے اس کے بارے میں سوچنا، اس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات کا قصہ ہے جب بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ بارش اتنی تیزی سے برس رہی تھی کہ آوازیں دل دہلا رہی تھی۔ بجلی کی کڑک کا اس اندھیری خاموشی رات میں ایک عجیب سا وحشت زدہ ساز پیدا کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، بار بار گھڑی میں وقت دیکھتی، پھر باہر جھانکتی۔ وقت گزرا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ کمرے سے نکل آئی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، سب سو رہے تھے۔ صرف وہ تھی جو جلے پیر کی بلی کی طرح راہداری سے جھانک رہی تھی۔ بارش برستی رہی مگر وہ نہ آیا۔ رات کے 2 بجنے لگے، وہ راہداریاں پار کرتی نیچے چلی آئی۔ بے چینی اب بھی کم نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل کر لان پہ چلی آئی۔ چند لمحوں کی بات تھی، وہ پوری طرح بارش میں بھیگ گئی۔ وہیں ایک طرف چبوترے پر بیٹھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو آخر گاڑی کی آواز آئی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر آنے لگی۔ اس کے دل کو سکون آنے لگا۔ اس نے بے اختیار راحت بھری سانس خارج کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے جاتے ہی اندر جائے گی۔ وجدان نے گاڑی سے نکلتے سب سے پہلے اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اندر کی طرف چھپ کر کھڑی ہوتی ہے۔ کیا اسے پتا ہے کہ وہ روز انتظار کرتی ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ کوئی چیز نکالنے کو گاڑی کی ڈگی کے پاس آیا تو اس کی نگاہ ورشا پر پڑی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ ورشا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی اسے وجدان نے جا لیا۔ کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچتے وہ ورشا کو اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بے دہانی میں اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ جہاں وجدان کے وجود میں آگ لگی تھی وہیں ورشا بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ بارش میں بھیگنے آئی تھی، کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ وجدان نے فوراً اپنی شال اتار کر اس کے اوپر ڈالی۔ سردی کی بارش میں بھیگنے آئی ہو؟ اتنے دن بعد اسے یوں اپنے سامنے دیکھ وجدان کا دل پاگل ہوا جا رہا تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی، یا میرا انتظار کر رہی تھی؟
وہ بولا تو ورشا نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی نگاہیں آپس میں ملی تو اس سردی کی کڑکتی بارش میں بھی ان کی آنکھیں ایک لاوا ابلتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہجر کا لاوا تھا جس میں فراق ابل رہا تھا۔ میں میں کیوں انتظار کروں گی؟ کیا پتا مجھ کھڑوت سے محبت کر بیٹھی ہوں؟ وہ ایسا بولا کہ ورشا کی ضبط کی دوڑی کھٹ سے ٹوٹی اور آنکھوں پر بندھا بند ٹوٹا اور اب اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ جہاں یہ آنسو وجدان کے جلتے دل پر پھوار ہوئے تھے، وہیں ان آنسو نے اس کے اندر ایک نئی آگ پیدا کی تھی۔ بے اختیار اس کی انگلیوں نے ورشا کے گالوں پر حرکت کی تھی۔ اس کے آنسو پوچھتے وجدان نے اپنے مچلتے دل کو بڑی مشکلوں سے تھاما تھا۔ اندر جاؤ، اس کے لہجے میں جذبات کا سمندر اترا۔ ورشا پلٹنے لگی، قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اب کی بار انکار کرو گی تو کوئی اہمیت نہیں دوں گا، انکار نہیں کروں گی۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتی بول کر جانے لگی تھی۔ اس کے جملے نے وجدان کو جیسے زندگی بخش تھی۔ دو قدم آگے بڑھاتے اس نے تیزی سے ورشا کا ہاتھ تھام اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ انکار نہیں کرو گی؟ مسکراتی نظروں سے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو اقرار ہی کر دو تاکہ میرے تڑپتے دل کو تھوڑا قرار آ جائے۔ مجھے نہیں آتا قرار کرنا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اس کی حرکت پر گھبرائی۔ سب سکھا دوں گا۔ ذرا سا جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے وجدان نے ورشا کا دل بری طرح دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وجدان نے کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ وجدان مسکراتی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ اس کے کمرے میں سجی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی۔ نظریں جھکائے ایک ایک انگ اس کے جیسے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دل آنے والے لمحوں کے انتظار میں جہاں خوف زدہ تھا، وہیں ایک میٹھی سی دھن تھی جو اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا۔ خوشبو کے جھونکے سمیت وہ مکمل طور پر خود میں سمٹی تھی۔ وہ سرشاری کے عالم میں چلتا ہے اس کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کیسی ہے میری محترمہ؟ ٹھیک، وہ لرزتے لہجے میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کا گھونگھٹ الٹا، اس کے سجے سجائے روپ پر اس کا دل بری طرح پگھلا۔ آنکھوں میں وارفتگی اتری۔ بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اس نے نرمی سے چوما تھا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے۔ اس نے قریب رکھے مخملی کیس کو کھولتے اس کے سامنے کیا۔ ایک پل کو دیکھنے کے بعد وہ شرمیلے انداز میں مسکرائی تھی۔ شکریہ۔ شکریہ تو مجھے تمہارا کہنا چاہیے، میرے جذبات کو سمجھنے کے لیے، مجھے اپنانے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومے۔ وہ اس کی محبت کے دیوان کو سنتی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ بے اختیار مسکراتے لبوں کی بے اختیاری پر خفت سے بار بار سر جھکاتی اپنی خوشی پر قابو پانا چاہتی تھی۔ یہ شخص پتہ نہیں کیسے اتنا خاص اور پیارا ہو گیا تھا گزرے چھوٹے سے عرصے میں کہ اسے پا لینے کی خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی قسمت کے چمکتے ستارے کو آنکھوں میں بھرنا چاہا۔ اسی پل وجدان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا۔ وہ پرسکون سی اس کے سینے پر سر ٹکائے وجدان کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دھڑکنوں کے ساز سے ناواقف وجدان بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کے چہرے پر حسین مسکراہٹ تھی۔